Assalamualaikum, this is Mohit Pizada in Washington, United States. हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सगीर में मशरक़ वस्ता में अब 25 जून 2026 थर्सडे का दिन जो है उसका दूसरा हिस्सा चल रहा है। इंटरनेशनली स्पीकिंग अगर आप ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इस वक्त दुनिया भर की जो सबसे बड़ी खबर है, जिस तो दुनिया की तमाम खबर रसां एजेंसीज थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसका अपडेट फ्लैश कर रही हैं, वो ये है कि लातीनी अमेरिका में अमेरिका से यूनाइटेड स्टेट्स से कुछ फासले में जो बदनसीब मुल्क है वेनेजुएला, वहां पर जल्जले के जो खौफनाक झटके आए वेडनेसडे की रात को शाम को 6 बजे के बाद, उसके नतीजे में इस वक्त खतरा महसूस किया जा रहा है कि तकरीबन हजारों लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। अभी तक उनकी डेथ कंफर्म नहीं हुई। वेनेजुएला की हुकूमत ने ऑफिशियली तौर पे तो गलबन 163 या 162 डेथ जो हैं वो कंफर्म की हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे का एस्टिमेट ये है कि कम से कम भी डेथ टॉल 10,000 तक खतरा महसूस है कि 10,000 तक डेथ टॉल चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है, ह्यूमन कैटास्ट्रोफी है, और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने इस हवाले से तमाम तर मदद और इमदाद जो है उसे मोबिलाइज करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। याद रहे कि कल शाम को जो रात खत्म हो गई, वेडनेसडे का जो दिन था, कैराकस से तकरीबन 100 मील उसके वेस्ट में 2 दफा झटके आए, यके बाद दीगरे। पहला झटका 6 बज के कुछ मिनट पे, उसके थोड़ी देर के बाद दूसरा झटका। रिक्टर स्केल पे वैसे बहुत ज्यादा नहीं लगता, 7.5, लेकिन डेप्थ उसकी ऐसी थी, लोकेशन कुछ उसकी ऐसी थी कि बहुत बड़ी तादाद में बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर गई हैं, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी जो है वो डेवलप कर गई। अब इसके हवाला एक अजीब सी बात यह है, यूरोप के अंदर जहां हम तवक्को करते हैं कि वहां पर तो बहुत हर किस्म की सहूलत है, फैसिलिटी है, जन्नत है, यूरोप में भी वो जो जन्नत है वहां पर एक ऐसी खौफनाक किस्म की हीट वेव आई हुई है पूरे यूरोप में, जिसके नतीजे में बेतहाशा डेथ्स हो रही हैं। सिर्फ स्पेन की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये कंफर्म किया है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में हीट वेव के नतीजे में 220 लोग जो हैं वो स्पेन में हलाक हो चुके हैं। फ्रांस में ये सूरत हाल है कि मैंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देखी है कि लोग हीट वेव से भी मर रहे हैं, और वो हीट वेव के बाद जो लोग हीट से बचने के लिए पानी में छलांग लगा रहे हैं, वो हर किस्म के अनसुपरवाइज पानी में, नदियों में, नहरों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे छलांगे लगा रहे हैं, और उससे भी उनकी डेथ हो रही है। और पेरिस के गिरदोनवा में 40 से ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो सिर्फ पानी में मुख्तलिफ छलांगे लगाने के नतीजे में, जो लोग हीट से एस्केप करना चाहते हैं वहां वो छलांगे लगाने से उनकी डेथ हो गई। अगर यूरोप में हीट वेव से डेथ्स हो रही हैं तो नेटो के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो अलबत्ता वाशिंगटन में पाए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में, जहां वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ भी जोड़ रहे थे, नाक भी रगड़ रहे थे, माफिया भी मांग रहे थे, अजीब अजीब किस्म के करतब कर रहे थे। उसकी मैं तफसीलात आपसे फिर आगे चल के शेयर करता हूँ। पहले पाकिस्तान में देख लें। पाकिस्तान में वैसे तो गुज़िश्ता 24 घंटों में कम से कम सोशल मीडिया की हद तक तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो घपला किया गया, जो करप्शन की गई है, जो वहाँ से उसका गंद बला सामने आया है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। और बहुत ज़्यादा बहस इस चीज़ के हवाले से भी हो रही है कि ख्वाजा आसिफ जो अक्सर जहनी हैजान का शिकार रहते हैं या कोई दवाई ऐसी पीते हैं जिससे उनके जहन पे असर हो जाता है, तो ख्वाजा साहब ने कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के लोगों के हवाले से जिस किस्म के कॉमेंट्स दिए हैं उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। मेरा ख्याल है नेशनल असम्बली में उस पर डिबेट हुई। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की जो अपने दोस्त यार है मीडिया में, अफसार आलम साहब, उनकी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी पिछले वीलॉग के अंदर, और मेरा वीलॉग सारा कुचल दिया गया बिकॉज उसका थंबनेल जो है वो खासा मज़ाहिया सा था, और पाकिस्तान के फरिश्तों को मेरी वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई जो मैंने जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से कही थी, और मैंने उनका जो थंबनेल बनाया था वो थोड़ा सा ज़्यादा उनको बुरा लगा है, तो वो वीलॉग तो उन्होंने बिल्कुल कुचल दिया है। लेकिन उस वीलॉग के अंदर मैंने अफसार आलम साहब का भी आपको एक टुकड़ा सुनाया था जो बरतानवी पाकिस्तानियों के हवाले से, गुस्सा उनको कश्मीरियों पर था लेकिन उन्होंने सारे ही बरतानवी पाकिस्तानियों को रगड़ दिया, उन पर हर किस्म के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए जो बिल्कुल एक रेस की नस्ल के थे, जो सफ़ेद इंतहा पसंद और वाइट सुपरमिस्ट जिस किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं बढ़ा चढ़ा के, अफसार आलम साहब भी ऐसे ही ज़ुबान में ऐसे ही इल्ज़ामात लगा रहे थे। मैं आपको बहुत वसूख सी बात बता सकता हूँ, जिन दोनों में पाकिस्तान हुआ करता था, अफसार आलम साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की बड़ी दोस्ती थी। ये दोनों वहाँ पे वो जो F6 के करीब एक मार्केट है, पता नहीं वो क्या उसकी स्ट्रीट 3 की मार्केट है, ये स्ट्रीट 1 की जो मार्केट है, जो बड़ी एक नीश किस्म की मार्केट है, डिप्लोमेटिक एरिया के बहुत लोग वहाँ पे आते हैं। F6 की सुपर मार्केट से ऊपर आप चले जाएं तो एक मार्केट है, वहाँ पे ये दोनों अक्सर बैठे हुए पाए जाते थे। इनकी बड़ी दोस्ती है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि अफसार आलम साहब का सारा जो कैरियर है वो बेसिकली नवाज शरीफ साहब की, उनके जो पूरा ख़ानदान है, उनके जो छोटे मोटे हैं उनकी खिदमत करके ही अफसार आलम साहब ने अपना सहाफ़त का कारोबार बनाया, वरना इनको अब तक तमाम टेलीविज़न चैनल फारग कर चुके होते। रेटिंग वेटिंग तो इनकी कभी आई नहीं, प्रोग्राम तो इनका कभी किसी ने देखा नहीं, एनालिसिस तो ये कर नहीं सकते थे बेचारे।
تو لیکن جو کچھ انہوں نے الفاظ اور جملے جس ٹون اینڈ ٹینر میں انہوں نے پاکستانی برطانوی پاپولیشن جو ہے اس کو رگڑا ہے، جس کے ہمیشہ جو ہے نواز شریف صاحب مرہون منت رہے ہیں، ان سے اپنی خدمتیں کرواتے رہے ہیں، کھانے کھاتے رہے ہیں، پاوے ان کے کھاتے رہے ہیں، سری پائے کھاتے رہے ہیں، تو خواجہ آصف صاحب کی بھی زبان جو ہے اور ابصار عالم صاحب کی زبان جو ہے اور ان کا جو اخلاق اور ان کی تہذیب ہے وہ بالکل برابر ہے. تو پاکستان میں اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی رہی. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ میں نے چیز دیکھی، اور میں نے پہلے ایک سرکاری قسم کے جو اینکر پرسن ہیں جن کے یوٹیوب کو بڑھاوا دینے کے لیے اور اس کی ویورشپ میں اضافہ کرنے کے لیے مئی 2025 سے پاکستان کے ادارے بے تحاشا خرچہ کرتے رہے ہیں. اسی زمانے میں کوئی $1,00,000 خرچ کر دیا تھا، اس کے بعد بھی پتہ نہیں بہت خرچہ کرتے رہے ہیں، ان کے ویوز بھی بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں. جہاں ہمیں رگڑتے ہیں الگورتھمک سپریشن سے، وہاں ان کو بہت زیادہ بڑھایا جاتا ہے. وہ دیکھ رہا تھا میں. ویسے تو پاکستان کے سوشل میڈیا میں کئی لوگوں نے یہ ڈسکس کیا کہ ہندوستان کا ایک طیارہ جو ہے وہ پرسرار طریقے سے پاکستان کی فضا میں آ چکا تھا اور پھر کھپ پڑ گئی تھی، یہ تھا وہ تھا. لیکن یہ جو صاحب ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن پہ سرکار کی بہت یعنی ان کے اوپر عنایت ہے، ان کے اوپر خرچہ بھی کرتے ہیں، انہوں نے درمیان میں یہ بھی شوشہ چھوڑا کہ پاکستان ایئر فورس کو بھی بڑے احکامات دے دیے گئے تھے اس طیارے کے حوالے سے، اور بڑے آرڈرز ایشو ہو چکے تھے کہ اس طیارے کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور بھی لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے. اصل معاملہ کیا تھا؟ اصل معاملہ یہ تھا کہ جو ہندوستانی طیارہ ہے جس کا اتنا ذکر کیا گیا ہے، یہ ایک ایئر بس ہے کمرشل، میرا خیال ہے انڈین ایئر لائنس کی ہے، جو بھی ان کی کمرشل ایئر لائنز ہے، اور A479 یہ تھا، اس کی فلائٹ نمبر تھا. یہ دلی سے امرتسر کی طرف آنے والی ایک فلائٹ تھی. امرتسر کے ایئرپورٹ کے اوپر کوئی پرابلم تھا، وہاں پر کوئی ایکسیڈنٹ تھا، کیا چکر تھا. اس جہاز کو کہا گیا کہ آپ سرکل کریں. جب جہاز سرکل کرتا ہے تو ظاہر سرکل اس کا بڑا وائڈ ہوتا ہے، وہ گاڑی تو ہوتی نہیں ہے، مطلب خواجہ آصف صاحب کی اسٹائل کی کہ نیچے سے وہ پھر رہے ہوتے ہیں اپنی SUV کے اندر. تو طیارے کا سرکل بڑا ہوتا ہے، وہ چند منٹ اور چند سیکنڈ کے لیے وہ پاکستان کی حدود میں بھی آیا. لیکن طیارے نے اور امرتسر کے کنٹرول ٹاور نے لاہور کے اور پاکستان کا جو کنٹرول ٹاور ATC ہوتا ہے اس کو آگاہ کر دیا ہوا تھا. سو دونوں حکومتوں کے، دونوں ملکوں کے جو ریلیونٹ ٹیکنیکل پروفیشنل اتھارٹیز ہیں وہ اس سے ان ٹچ تھیں کہ یہ ایک سویلین ایئر بس ہے جو کہ پاکستان کی فضا میں آ چکی ہے. ہندوستان کے اخبارات سے پتہ چلتا ہے کہ بہرحال اس کو پائلٹ کی نیگلیجنس سمجھا گیا ہے، اسے سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف ایک انکوائری آرڈر کی گئی ہے کہ اس سے اس قسم کی نیگلیجنس کیوں ہوئی، وہ اپنے سرکل کو انڈیا کی ایئر اسپیس میں لمٹ کیوں نہیں کر سکا. ہندوستان کے تقریباً تمام ہی بڑے اخبارات نے اس کا ذکر کیا، بہت پروفیشنل طریقے سے کیا. وہاں سے البتہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ نارمل روٹین ہے واگا اور لاہور کے درمیان میں. صرف جون ہی کے اس ٹائم جو مہینہ گزرا ہے، اس میں جون 10-12 کے درمیان میں یا جون 10 اور 20 تاریخ کے درمیان میں 2 دفعہ پاکستان کے کمرشل طیارے جو ہیں وہ بھی ہندوستان کی فضا میں رہے. وہ بھی پاکستان کے کنٹرول ٹاور نے انڈیا کو بتا دیا ہوا تھا. یہ پاکستان سے دبئی باؤنڈ فلائٹس تھیں، جو کوئی ویدر ایفیکٹ تھا یا کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہندوستان کی فضا میں چلے گئے. اور ہندوستان کی گورنمنٹ کو یعنی ان کے بھی ریلیونٹ پروفیشنل ڈپارٹمنٹس کو پتا تھا، پاکستان کے بھی ریلیونٹ پروفیشنل ڈپارٹمنٹس کو پتا تھا. لیکن انگریز ایسی آگ لگا کے گیا ایسٹ انڈیا کمپنی والا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میں کہ جو ٹوٹل نان ایشوز ہیں وہ یہاں پہ ایشوز بن جاتے ہیں. جو اصل ایشوز ہیں وہ اندھوں کاڑوں کو جو ہیں وہ نظر نہیں آتے کہ اصل ایشوز کیا ہیں سوچنے والے. پھر اسے ایک اور سرکاری اینکر ہیں، یہ وہ والے سرکاری اینکر نہیں، دوسرے والے سرکاری اینکر، ایک اور سرکاری اینکر ہیں. ان کو اس وقت بہت بڑا دھچکا لگا، ان کا چہرے کے حالات دیکھنے والے تھے جب ان سے ایمل ولی خان نے بہت ہی معصومیت سے یہ کہا کہ انہوں نے تمام حالات، واقعات اور ایویڈنس کو دیکھ کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ مئی 9 2023 بیسیکلی سرکار کا کیا دھرا تھا اور یہ سارا کا سارا ایک گورنمنٹ کا بنایا ہوا پلان تھا، اور جس میں مقصد یہ تھا کہ PTI کو رگڑنا ہے اور PTI کو اس میں پھنسانا ہے. اور وہ بڑے حیران ہوئے اینکر، انہوں نے کاؤنٹر کوسچن پوچھ کے اس کو تھوڑا سا اس کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی. لیکن ایمل ولی خان جب کبھی کبھی سچ بولتے ہیں 6 مہینے 9 مہینے کے بعد تو بڑے کیوٹ لگتے ہیں. تو ایمل ولی خان بڑے کیوٹ لگ رہے تھے اس انٹرویو کے اندر. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اینکر جو ہیں وہ ایمل ولی خان کی بات سن کے تو بہت زیادہ پریشان ہوئے، لیکن ان کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر کیا صورتحال ہے. آج کتنے دن گزر چکے، جو معاملہ کہیں 5 جون کو شروع ہوا تھا، اب میرا خیال 25 جون 20 دن گزرنے کے بعد بھی راولا کوٹ کے گرد و نواح میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے، ہیومن لیول پہ آزاد کشمیر اس وقت ایک انجرڈ، ایک زخمی ریجن ہے
جس کی پوری جو 45 لاکھ کی آبادی ہے وہ ذہنی ہیجان کا شکار ہے. وہاں پہ لوگ اپنے آپ کو زخمی محسوس کرتے ہیں. ان کی جو سیلف رسپیکٹ تھی، ان کا ناز تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم تو بڑے ایک اسپیشل ایریا میں رہتے ہیں، ہم تو آزاد کشمیری ہیں، پاکستان تو ہمارا محافظ ہے. وہ سارا ان کا جو خواب تھا اس کو جھٹکا لگا ہے. ان کے خواب اور ان کا غرور جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا. اور ان کی جو فیلنگ ہے انجری کی، وہ صرف اس وقت کوئی آزاد کشمیر کے 5,000 اسکوائر میل کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ برطانیہ کے ہر شہر کے اندر پائی جاتی ہے، وہ امریکہ میں پائی جاتی ہے، وہ مشرق وسطیٰ کے اندر پائی جاتی ہے. تو ایک تو وہ سینس آف لاس، ایک سینس آف انجری تو ان کا ایگزسٹ کرتا ہی. لیکن راولا کوٹ کے گرد و نواح میں ابھی بھی ہزاروں پروٹیسٹرز موجود ہیں. پاکستان کے جو رینجرز ہیں، پاکستان کے پیراملٹریز جو ہیں، وہ آزاد کشمیر کی پولیس کے ساتھ مل کے ٹارگیٹڈ اریسٹ کر رہے ہیں. جیسے 2 دن پہلے احمد فرحات صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا. بیچارہ شاعر آدمی ہے جس کا اصل قصور یہ ہے کہ اس نے وہ شعر بولا تھا، ورسز اس کے تھے کہ جو سوچتا ہے اسے اٹھا لو. تو ان کو بھی اٹھایا گیا، لیکن ان کو ہی نہیں خالی اٹھایا گیا، سینکڑوں لوگوں کو ان کے گھروں سے، ان کے بزنسز سے، مختلف جگہوں سے ان کو اٹھایا جا رہا ہے. اور ایک رین آف ٹیرر جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جاری ہے. لیکن حرام ہے کہ یہ پاکستان کے جن کو ہندوستان کا طیارہ نظر آیا ہے، ان کو روز خیال آئے کہ یہ آزاد کشمیر کے اوپر کوئی کامنٹ کر سکیں. ایک کمپلیٹ نیوز بلیک آؤٹ ہے. بہت کم وہاں سے کوئی فوٹیج اور تصویریں یا وہاں سے کوئی ویڈیوز جو ہیں وہ ایشو ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر اس وقت بہت برے حالات ہیں. اور اس ساری سیاسی صورتحال کے درمیان میں وہاں پر اب فوڈ کرائسس جو ہے نا، اشیاء خرد و نوش کا بھی ایک کرائسس کھڑا ہو رہا ہے. اس کی بھی ایک کمی جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے، حالانکہ راستے وغیرہ جو ہیں وہ کھلے. میں سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کو، آپ میں سے جو بہت بڑی تعداد میں لوگ پہلے میری جان کے پیچھے پڑے رہتے تھے، میں آپ کو یاد کرواؤں کہ آپ میں سے وہ جو لوگ بڑی معصومیت سے کہتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ادھر ہم ادھر تم، تو اس کے نتیجے میں بلیک فارسٹ کے کیک کی طرح، جس طرح کسی بیکری کا کیک ہوتا ہے، پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اگر بھٹو وہ جملے نہ بولتا اس وقت، ادھر ہم ادھر تم، تو پھر شاید پاکستان سلامت رہتا، وہ شیخ مجیب کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا لیتا، چیزیں ہنکی ڈوری ہو جاتی، بنگالی اس وقت جو ہے عددی برتری میں تھے، ان کو حکومت مل جاتی، پاکستان بچ جاتا. اس سے زیادہ اسٹوپڈ اور ریڈیکولس جو پوزیشن ہے جو آپ کو بیچی گئی تھی، اس سے زیادہ بے وقوفانہ کوئی بات ہو نہیں سکتی تھی. لیکن آپ نے اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیا. آپ کو کبھی سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ ایک گھٹیا کروڈ لیول کا پروپیگنڈا تھا جو انسانی ذہن اور لاجک کے منفی تھا. اس میں کوئی سینس نہیں تھی، اس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، جو آپ نے 50 سال سے اپنے ذہن میں بات بٹھائی ہوئی. اب دیکھیں اس وقت آزاد کشمیر کے اندر کیا صورتحال ہے. قومیں اور ملک اور ریاستیں کسی سیاستدان کے کہنے سے اور جنگوں سے بھی نہیں ٹوٹتی. قومیں اور ملک اور ریاستیں اور ہیومن معاشرے ٹوٹتے ہیں دہائیوں کے ابیوز سے. جب آپ ظلم کرتے ہیں، نا انصافی کرتے ہیں، آپ نفرتیں پیدا کرتے ہیں، جب سیاسی مسائل کو سیاسی طور پہ حل کرنے کی آپ کے اندر کوئی انٹلیکچوئل کیپیسٹی نہیں ہوتی آپ کی ایلیٹ کے پاس، جب آپ ہر پولیٹیکل ایشو کو ایک لا اینڈ آرڈر ایشو میں کنورٹ کر دیتے ہیں، جب آپ صحافیوں کو دہشت گردوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں، جب آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو اینٹی اسٹیٹ بنا دیتے ہیں، جب آپ احتجاج کرنے والی مہرنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنا دیتے ہیں، جب آزاد کشمیر کے سیاسی مسئلے کو آپ ایک لا اینڈ آرڈر، اس کو ایک کانسپریسی کی شکل اختیار کر دیتے ہیں، جب احتجاج کرنے والوں کے گھروں سے آپ ہندوستان کا اسلحہ اور ہندوستان کی کرنسی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، تو پھر قوموں کے درمیان میں، ان کے دلوں کے درمیان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں. اور دہائیوں کے بعد وہ دراڑیں پھٹتی ہیں. اور میں نے کئی دفعہ آپ کو یہ بات کہی، آپ کو یاد ہوگی کہ بیچارہ یحییٰ خان جو تھا، اس کا اصل قصور یہ تھا، ٹھیک ہے شراب پیتا تھا بیچارہ، عورتوں میں بہت انٹرسٹڈ تھا، گانے سنتا تھا، مطلب پرومسکس تھا، وومنائزر تھا، لیکن وہ اصل قصوروار نہیں تھا. اس میں کیپیسٹی نہیں تھی اس کی ٹیم میں. بیکاز ایوب خان نے 1955 سے لے کے 1969 تک جو اس کے 14-15 سال تھے، اس میں ایسا کرائسس کھڑا کر دیا تھا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان میں. اتنی نفرتیں، اتنی بدگمانی، اتنا مسٹرسٹ پیدا کر دیا ہوا تھا کہ یحییٰ خان کے پاس کوئی اس کا حل نہیں تھا. یحییٰ خان کے پاس گالی یحییٰ خان کو پڑی، برا یحییٰ خان ہوا، اصل قصوروار یحییٰ خان نہیں تھا. یحییٰ خان کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کرائسس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور اگر یحییٰ خان اتنا قصوروار نہیں تھا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اتنا قصوروار کیا تھا اس کا. اب جو صورتحال انہوں نے پیدا کر دی ہوئی ہے فاٹا کے اندر، بلوچستان کے اندر، آزاد کشمیر میں، اس فصل کو کسی بد نصیب نے آ کے کاٹ رہا ہے. خدا بہتر جانتا ہے جب یہ فصل کاٹنے کا ٹائم آئے گا اس وقت کون رولر ہوگا. وہ ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ انقلاب فرانس کے بادشاہ کی طرح جو لوئی XIV یا XVI تھا، وہ بیچارہ تو صورتحال ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا. بعد میں کراؤڈ ایسا بے قابو ہو گیا کہ انہوں نے اسی کی گردن کاٹ کے گلٹن میں چڑھا کے پائک کے اوپر اس کا سر جو ہے وہ چڑھا دیا تھا. آپ کو نہیں پتا آج سے 5 سال کے بعد کیا ہوگا، 10 سال کے بعد
کیا ہوگا، لیکن نفرتوں کی جو فصل انہوں نے بوئی ہے اس وقت کشمیر میں، اس کا رزلٹ تو نکلنا ہی ہے۔ اپنے آپ کو اتنا معصوم تو نہ سمجھیں، لاہور کے ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر بیٹھ کے، یہ پنڈی اور لاہور کے درمیان میں یہ گجرانوالہ گجرات میں بیٹھ کے اپنے آپ کو اتنا معصوم نہ سمجھیں۔ جو فصل انہوں نے بوئی ہے یہ کسی نے الٹیمیٹلی جو ہے وہ کاٹنی ہوگی۔ اب میں واپس آؤں نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے پاس کہ وہ مارک رٹے جو پہلے نیدرلینڈ کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ان کی ریپوٹیشن یہ ہے مارک رٹے کی کہ وہ یورپ میں واحد اسٹیٹسمین ہیں جن کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بچے کی طرح کھلانا آتا ہے، اور وہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مزاج سے، ان کی جذباتی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایموشنل، ان سے واقف ہیں۔ وہ اتنے پیار سے بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے غور سے ان کی بات سنتے ہیں۔ تو مارک رٹے جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں واشنگٹن، اور یہاں پر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے اب سے چند گھنٹے پہلے جو دن ختم ہوا اس میں ان کو بریفنگ دی ہے وتھ چارٹس اینڈ گرافکس اینڈ اسٹیٹسٹکس۔ ایسا لگتا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں جہاں وہ ہو رہا تھا، میرا خیال ہے ریزولوٹ آفس میں جہاں کہیں، وہ وائٹ ہاؤس نہیں لگ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کوئی یونیورسٹی کی کلاس ہے جس میں مارک رٹے نے چارٹس اینڈ اسٹیٹسٹکس اور ٹیبلز کے ذریعے امریکہ کے صدر کو، اور ساتھ انہوں نے اپنا سیکرٹری وار جو ہے سیکرٹری ڈیفنس پیٹ سیک ہیڈ سیک کو بٹھایا ہوا تھا، اور بھی لوگ تھے، اور ان کو انہوں نے لیکچر دیا کہ پریزیڈنٹ یہ آپ کی وجہ سے ہے کہ یورپ نے اب اپنے ڈیفنس کے اوپر اتنا خرچہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے پریزیڈنٹ آئزن ہار کے بعد سے، جب سے یورپ کا سارا خرچہ امریکہ کر رہا تھا، یہ پہلی دفعہ ہے کہ اب ہم نے $250 بلین کا ہم نے سالانہ خرچہ جو ہے وہ یورپ میں ڈیفنس کا کرنا شروع کر، سب نے مل کے، فرانس نے، جرمنی نے، برطانیہ نے، سب لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، اور ہم آپ کے ویژن کے برابر جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور آپ پلیز نیٹو سے ودرا نہ کریں، بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں ساری دنیا کو بلیک میل کر رہے ہیں، ایران سے لے کے وینیزویلا تک، وہاں انہوں نے یورپینز کے سر کے اوپر یہ تلوار لٹکائی ہوئی ہے کہ میں سارا کا سارا نیٹو کا اسٹرکچر سے وڈرا کر جاؤں گا، میں جو اس میں میرے سولجرز ہیں جرمنی سے میں نکال لوں گا، ہر جگہ سے نکال لوں گا، اور پھر تم لوگوں کو اس کا سارا خرچہ جو ہے وہ خود سے اٹھانا پڑے گا۔ تو ان کو انہوں نے ایشور کیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اب ریسپانسبل ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے، ہم خرچہ کریں۔ اس کا نیٹ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا نیٹ ریزلٹ کیا نکلے گا کہ جب یورپینز اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر کو اس طرح سے بڑھا لیں گے جس طرح سے وہ بڑھانا نہیں چاہتے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کو مجبور کر دیا ہے، تو پھر ایک یورپین ڈیفنس فورس بھی بن جائے گی۔ جب ان کا ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھ جائے گا تو ان کو پھر امریکہ کی اتنی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اور بالواسطہ طور پہ یورپ کے تھیٹر کے اندر امریکن انفلوئنس میں اور اثر و رسوخ میں کمی آنے لگ جائے گی۔ ابھی ایک اور سچویشن کو دیکھ لیں کہ اس وقت امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ جو ہیں مارکو روبیو، وہ مشرق وسطیٰ کے 3 ممالک کے طوفانی دورے پہ ہیں۔ سب سے پہلے بھی ذکر کیا ہے اس کے 2 ویلاگس میں، لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی کارستانی کیا ہے، وہ کر کیا رہے ہیں وہاں پہ۔ مارکو روبیو سب سے پہلے تو پہنچے تھے متحدہ عرب امارات UAE میں، وہاں انہوں نے اپنی مخصوص قسم کی اسٹیٹمنٹس تھیں ایران کے حوالے سے۔ پھر وہ وہاں سے پہنچے کویت، اس کے بعد انہوں نے مطلب بحرین نہیں، کویت پہنچے، اب انہوں نے شاید بحرین پہنچنا ہے اب، جہاں ایک GCC کی میٹنگ بھی ہو رہی۔ اب مارکو روبیو اور JD وینس اس وقت پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے 2 لیڈنگ ممبرز ہیں۔ ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو، دوسرے وائس پریزیڈنٹ JD وینس ہیں۔ بائی دا وے JD وینس کی کتاب کے اوپر میں نے ایک انگلش کے اندر ایک ریکارڈنگ کی ہے، بک ریویو، بک انالیسس کی، جسے میں چند گھنٹوں میں ریلیز کروں گا، پہلے پیٹرین کے پیج کے اوپر، اور اس کے بعد پھر میں اس کو ایک ارلی ریلیز وہاں کروں گا، اس کے بعد پھر اس کو میں اپنے انگلش چینل کے اوپر ریلیز کروں گا۔ بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے، آپ میں سے جو لوگ کم از کم نارتھ امریکہ کے اندر ہے، کینیڈا میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، آپ کے لیے بنتا ہے کہ آپ وہ کتاب ضرور لیں اور اس کو دیکھیں، بیکاز وہ کتاب بنیادی طور پہ امریکہ کی سیاست کے حوالے سے ہے، اور وہ امریکہ کے آنے والے الیکشن کے اندر جس قسم کی کشمکش ہے اس کا آپ کو پتہ چلتا ہے۔